बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 15 नवंबर हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। अब तक की जो अहम खबरें उसमें एक तो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अमेरिका से पहले बड़ी हलचल मची है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज सख्त तरीन बयान दिया और उसके बाद जो आज शाह उर्दन पहुंच के तैयारियां हुई उस पर क्या मामला, और बागी जजेस की बगावत का सिलसिला, यजीदियत के सामने सर झुकाने से इनकार में धड़ाधड़ इस्लामाबाद और लाहौर से मजीद इस्तीफों का सिलसिला जारी है। और सुहेल अफरीदी ने आज जिरगे से अगवा पीटीएम के दोनों रहनुमाओं का मुकदमा अवाम के सामने रखा, स्टैब्लिशमेंट को अल्टीमेटम दिया। तिमरगरा में जब वो तारीखी जलसा, और वहाँ मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल का पैगाम लेके केपी अवाम में पहुंच गया। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। नवाज शरीफ को एक दफ़ा फिर लंदन भागने की इजाज़त, 27वीं तरमीम में वोट तस्लीम। बदले में क्या क्या मांगा गया। बरतानवी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तानी हाई कमीशन नून लीग वज़रा से ताल्लुकात, पूरा पलंदा ISI ने कैसे मुंह काला करवाया, कौन निकली बुशरा तस्कीन। और हिंदुस्तान में कलकत्ता वेस्ट बंगाल में नामालूम धमाकों की पूरी सीरीज। और एक दफ़ा फिर बुशरा बीबी पर पाकिस्तान का सारा मीडिया सवाफती तवाइफें, एक दफ़ा फिर मैं मर्दों की बात करूँ, पंजे तेज करके इस्टेब्लिशमेंट के अपने सहूलतकारों के हुक्म पर निकल आए। इसी खबर से अगर शुरू करूं, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत जो मीडिया की के तमाम सहाफ़ी मर्दों की बात, जो पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से कि ये इमरान खान को चलाती थी, खुफिया इदारों का सबसे बड़ा हाथ जो था बुशरा बीबी का था, और फौज के इंतहाई अहम इदारों पर ये ख़तरनाक इल्ज़ामात कि ISI के ज़रिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस के ज़रिए पाकिस्तान में गलत फैसले एक औरत करती थी, और वो भी जादू टोने से। ये इनकी पूरा लुबे-लुबाब कि इमरान खान की मदद से बुशरा बीबी किस तरह क्या काम करती थी, लंगर खाने और पनाहगाहें चलाती थी, भूखा ना कोई सोए वो चलाती थी। अल-कादर ट्रस्ट सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहकीक के लिए मलिक रियाज के जरिए नवाज शरीफ के बेटे से खरीदी हुई प्रॉपर्टी, वो भी ISI और MI ने बुशरा बीबी को लेके दी कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पढ़ाना। ये तहरीक इंसाफ ने दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर गैर मुसद्दका कहानियाँ और इनके तर्ज हुकूमत को मस्ख करके पेश करने की, सनसनी फैलाने की, गुमनाम ज़राए घरेलू हमले की, आपको पता है, और सियासी मुखालिफिन के बयानात को कोट एंड कोट करके खबर बना दी। आप अंदाज़ा करें कि तलत हुसैन इस आर्टिकल की तारीफ़ कर रहा है बुशरा बीबी के खिलाफ, और आर्टिकल के अंदर तलत हुसैन की तारीफ़ की जा रही है। मतलब दोनों एक दूसरे को कहते हैं ना, भूखे नु भूखा। मतलब जहांगीर तरीन का करीबी इनाम शाह मुलाजिम, जिसके जरिए इद्दत का केस, तोशाखाना का केस मरकजी गवाहान की लिस्ट में, उन्हें इस आर्टिकल में इस्तेमाल कि बुशरा बीबी हुकूमती मामलात में मदद करती थी। जैसे आपको याद होगा कि उस्मान बुज़दार के दौर में इल्ज़ाम लगाते थे जी फ़र्क होगी पंजाब में, ट्रांसफर के रिकॉर्ड तोड़ गई जी 3 साल में। भाई पंजाब में एक ट्रांसफर का रिकॉर्ड उस्मान बुज़दार के हवाले से पेश नहीं हुआ, कभी एक इल्ज़ाम अदालत में नहीं आया। अदालतें इनकी अपनी है सारी की सारी, जो इस वक्त चूहे को हाथी और हाथी को चूहा भी अदालत बना ले, लेकिन किसी सरकारी अफसर या इदारे की कोई शिकायत ऑन रिकॉर्ड पे एक भी नहीं मौजूद। मैंने इस पर बड़ी तहकीक की। अच्छा, फिर मैंने तहकीक की बुशरा बीबी की ऐसी कौन सी बात दिल पे लगी, खास तौर पर फील्ड मार्शल की क्या गहरी चोट लगी। मतलब पहले तो इमरान खान ने बताया ना कि बुशरा बीबी DG, जब ये DG ISI थे जनरल आसिम मुनीर, ओहदे से हटाया तो जुल्फी बुखारी की जगह आपा से मेरी मुलाकात करा दो। उन्होंने इनकार किया। ठीक है, वो बात समझ आती है कि उसका इंतकाम उन्होंने लिया है। बुशरा बीबी को निशाना इबरत भी बना रहे, एक नहती औरत को सजा में जेल में डाला, कैद तन्हाई में डाला, खाना पीना बंद किया, तशद्दुद भी होता रहा, वाइट टॉर्चर से कहते हैं। लेकिन असल गहरी चोट क्या लगी, जिस तरह इकोनॉमिस्ट को करीबी लोगों ने खबरें दी, तो आपको पता है हमारे भी इकोनॉमिस्ट से ज़्यादा ज़राए हैं और बहुत तगड़े ज़राए हैं। बनी गाला में भी, खान के करीब भी इतलात हमारे पास भी पहुँच गई कि बुशरा बीबी साबका आर्मी चीफ कमर बाजवा को हकीकी मानों में एक जंगली सूअर समझती थी। उनका कहना था ये नजासत से भरा हुआ है, ये वो जानवर है कि इसके ऊपर इमरान खान एतमाद ना करे। कि जब भी जनरल बाजवा इमरान खान से मिलने वज़ीर आज़म या बनी गाला आके मिलता था, वो बाकायदा पूरा बनी गाला अर्के गुलाब से साफ़ करवाती थी। जिस जगह जनरल बाजवा बैठता था वहाँ बाकायदा गुस्ल दिवाया करता थे कि नजासत से भरे हुए गलीज़ लोग हैं। इसी तरह DG ISI मिलने आते थे तो बुशरा बीबी की राय थी ये शैतानी कुव्वतों के ज़ेर असर है, इस्लामी लुबादे में तागूत और दज्जाल का साया है इस पे।
آج وہ ساری باتیں درست نہ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ صہیونیوں کو تسلیم کرے گا. یہ میری رائے نہیں ہے. وہ جو بکروں کی سری اور یہ انہوں نے دجالی فتنے کے اوپر شیطانیت کو قابو کے لیے طریقہ ہے، وہ بشریٰ بی بی رحمانیت کا ورد کرتی، صدقہ خیرات دیتی تھی، قرض غریبوں کو مسکینوں میں بانٹتی تھی، کیونکہ یہ ایمان ہے ہمارا، صدقہ مصیبت ٹالتا ہے. تو آرمی چیف کی تکلیف اور پر ناراضگی کی وجہ آپ کو سمجھ آ جائے. ایک کو جنگلی سور اور دوسرے کو لومڑ تک کہتی تھی. انہوں نے جواب میں کہا جی جادو ٹونا کرتی تھی. اب جادو ٹونا کرتی تو جیل میں ہوتی. اس دجالی فتنے کے لیے رحمانیہ اور قرآن پاک کا ذکر ہے تاکہ کوئی شمر عمران خان کے قریب پہنچ کے واردات نہ کرے. آپ کو پتہ ہے عمران خان کو اسی لیے گولیاں مارتے رہے، حملے کرتے رہے، کردار کشی کرتے رہے. یہ عمران خان کے خلاف جو کردار کشی کی اس کے خاندان پہ مہم 750 دفعہ ہو چکا ہے مختلف الزامات میں. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے تمام بردار صحافی، ایک کا بیٹا کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں، اندازہ کریں نمائندگی کے لیے صرف. ایک ہے شہباز شریف کا سپوکس پرسن، اور ایک ہے جو ہیلی کاپٹروں میں سیر کرتی ہیں فرنٹ پہ بیٹھ کے، ایک مفت میں حج. تو ان سب لوگوں کو جو ٹاسک ملا، اکانومسٹ کا آرٹیکل دیکھیں کہ پبلک میں زیادہ سے زیادہ ڈسکس کریں. اس پر پورے پینل بٹھا دیے گئے کہ ماہواری کے جس طرح گنتے تھے طلال چودھری، بیرسٹر دانیال، دلال فرعون چودھری، یہ سارے کے سارے نیوز کاسٹر بیٹھ کے پہلے ماہواریوں کے دن گنیں گے، پھر بشریٰ بی بی کی ذات پہ حملے. جاہل اتنے ہیں کہ ایک طرف خود بیانیہ بناتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی کرپشن کی فائلیں جنرل عاصم منیر جب ISI کے چیف تھے تو یہ لا کر دکھاتے تھے، اور دوسرا بیانیہ بناتے ہیں کہ اکانومسٹ کے آرٹی کے مطابق بشریٰ بی بی تو چلاتی ہی ISI کو تھی. مطلب کہ عاصم منیر ان کے کنٹرول میں تھا اور ظالموں کسی ایک پاسے کھڑے ہو جاؤ. پھر تحریک انصاف کے لوگ بشریٰ بی بی کے بیانات جنگلی سور اور لومڑ کا ذکر پھر زیادہ کریں گے. اب جس سٹوری پر دیکھیں یہ اتنے خوش ہو رہے ہیں، یہ کیا کوئی وکی لیکس کا کوئی سکینڈل آ گیا، کوئی پاناما لیکس نکل آئی، کوئی پنڈورا لیکس، کوئی دبئی لیکس، کوئی منی لانڈرنگ عمران خان کے ثبوت نکل آئے کہ عمران خان کرپٹ ثابت ہو. یہ ایک خاتون اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے دوسری خاتون پر الزام لگا رہی ہے کہ یہ اپنے اس کا خامد اس کی بہت مانتا ہے، یہ جادو کرتی ہے. وہ محلے کی پھپھے کٹنے کہتے ہیں نہیں بڑی جادوگرنی ہے، چلو مان لیتے ہیں. اب جس خاتون نے الزام لگایا آپ اس کے اکاؤنٹ پہ جائیں، ٹویٹر اکاؤنٹ. یہ وہ خاتون ہے جس نے باقاعدہ انصار عباسی سمیت ان کو ماں بہن کی گندی گالیاں دی، گندی ماں بہن کی. یقین کریں اس سے ISI نے 2014 میں اکاؤنٹ بند کروایا، آج پھر بند کروایا کہ الزامات جو ہیں وہ پورے ہو گئے. بشریٰ بی بی تو ویسے ہی وردی کو دیکھ کے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیتی تھی اور وہ باتیں درست نکلیں. دیکھیں سور اور لومڑ کا بڑا ذکر ہے. ابھی تو اور بھی کچھ چیزیں ہیں وہ میں پھر آپ کو قسطوں میں بتاؤں گا، جو یہ بولتے جائیں گے اس کا جواب کو مجھے پتہ چل نہیں کیا جو باتیں. یہ اتنے یقین سے عمران خان کے اوپر دیکھیں زنا کا الزام لگا دیتے ہیں. اور بھائی تمہارے گھر سے کیا پکڑا کسی نے؟ دیکھیں جب تک آنکھوں سے نہ پکڑیں، 4 گواہ نہ ہوں یا آپ کے کسی اہل خانہ کے ساتھ وہ نہ پکڑا گیا ہو، اس وقت تو ثبوت نہیں مانے جا سکتی. یہ تو ایسا کام ہے. یہ اتنی ڈھٹائی سے اتنے یقین سے کہتے ہیں تو پھر یقیناً ان کے گھر میں عمران خان گھسا ہوگا. جیسے دیکھیں نا یہ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں یہ اولاد عمران خان کی ہے. بھائی اب یا تو وہ بچی کا ماموں یا اس کی خالہ بتا سکتی ہے جو اس وقت قریب ہوگی جب وہ پیدا ہو رہی. اب اور تو کسی کو نہیں پتہ. یہ درد ماموں اور خالاؤں کو ہی زیادہ ہوتا ہے. یہ جو آرٹیکل لکھنے والی خاتون ہے، نام ہے ان کا تسکین. اچھا بشرا، مطلب بڑا نام دیکھیں، بشر کی تسکین. پتہ نہیں وہ حاجی بشیر تک مبارک. ان کی تو پاک پیس کلیکٹیو آپ مکمل پروجیکٹ بیٹھ کے سارا اس کو اسٹڈی کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ فنڈنگ کہاں سے آتی رہی، کس طرح برطانیہ، امریکہ، اسرائیل، CIA، ISI، یہ سارا گٹھ جوڑ آپ کے سامنے آ جائے گا. ابھی اس خاتون کے بارے میں تو ایسے ایسے نئے انکشافات. تحریک اب آپ کو پتہ ہے تحریک صاحب کے چیتے شروع ہو گئے. ایک نے مقدمہ نکالے جو اسد کیسر کے خلاف انہوں نے درخواست دی کہ انہیں جان کا خطرہ ہے اسد کیسر کے بھائی سے، 6 لاکھ کے زیورات کا. پھر ایک حکومتی شخصیات کے ساتھ برطانیہ کی امبیسی میں ان کو جو اثر رسوخ نظر آیا، پہلے تو میں سمجھا واقعی شاید ہائی کمشنر ہیں. پھر ان کی وہ 2014 کی ساری ٹویٹس فیس بک کی ٹویٹر سے ڈیلیٹ. اور پھر ان کی حمایت میں جس طرح حسین حقانی صاحب فوراً نکلے باہر، کیونکہ وہ بھی بڑے ماسٹر ہیں کردار کشی کے، بہت بڑے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی وہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اخباری کوٹڈ خبر ہے کہ البم سے تصویریں چوری کر کے گندی ننگی تصویریں جہازوں سے پھینکواتے تھے. انہوں نے کبھی اس کی تردید نہیں کی، یا کی ہوگی تردید نظر نہیں ہے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ آج بھی عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں. یہ تصویریں پھینکتے تھے ننگی گندی. بشریٰ بی بی کے ساتھ شادی کے بعد جس طرح دیکھیں باقی تمام لوگوں کو دکھ ہے. شہباز گل کی یہ بات ہے، میری نہیں ہے، کہ ان کی کسی ماں بہن بیٹی کا اگر حق عمران خان نے مارا ہے تو ہم سب مل کے عمران خان سے تیسری شادی کی درخواست کرتے کہ خان صاحب آپ نے جہیز تو لینا نہیں، خدا کے لیے ان کی کسی جو رہ گئی ہیں ان سے آپ تیسری شادی کریں، جان چھڑائیں. یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ایسے.
یہ مشورہ شہباز گل کا تھا. میرے اس میں وزن ضرور ہے کہ خان صاحب کو تیسری چوتھی پانچویں شادی ان کے ساتھ کر لینی چاہیے جن کو اتنا دکھ ہے. شاید کو ارمان رہ گئے. آگے چلتے ہیں, ہماری بات کہیں اور چلیے کہ 27ویں ترمیم پہ ججز دڑا دڑ استعفے اس طرح پھینک رہے تھے تاش کے پتے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی سردار اعجاز ساکھ مستعفی ہوئے. اس کے علاوہ دن میں ایک اور لاہور ہائی کورٹ کے جج مستعفی ہوئے. ابھی آج اطلاع تھی کہ 3 مزید ججز کا استعفیٰ ہے. فل کورٹ اجلاس بلانے کی یحییٰ آفریدی کو جسٹس صلاح الدین پنو نے جو درخواست کی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یحییٰ آفریدی نے جسٹس صلاح الدین پنو کو آئندہ کسی بینچ کا حصہ بنانے کا انکار کر دیا, مطلب فارغ ہی کر دیا. اوپر سے خواجہ آصف نے جسٹس عطر من اللہ کے بارے میں بیان دے دیا کہ جی دیکھیں یہ بڑے منافق ہیں, یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں مجلس شورا کی مخصوص نشستوں پر ان کی والدہ رکن تھی. اچھا یہ نہیں بتاتا کہ خواجہ آصف کا باپ ضیاء الحق کا بایاں ہاتھ تھا, ہر گندا کام اس بایاں ہاتھ سے ضیاء الحق کرتا تھا. 8ویں ترمیم منظور کروانے میں سب سے زیادہ خواجہ آصف کے والد کا کردار. عطر من اللہ پہ انہوں نے الزام لگایا کہ پرویز مشرف کی دور میں صوبائی وزیر کا حلف, آپ گوگل پہ جا کے پرویز مشرف کی کابینہ کا حلف نکالیں تو جتنے صوبائی وزیر بنے یا قومی اسمبلی میں آئے ان حلف اٹھانے والوں میں خواجہ آصف بھی شامل, امیر مقام بھی شامل, وہ سردار یوسف, زائد حامد, قمر الزمان کا, یہ نون لیگ کے سارے اہم رہنما. اور یہ جسٹس عطر من اللہ پہ الزام. عطر من اللہ نے بڑے کافی سارے غلط کام کیے ہوئے ہیں, لیکن آپ وہ تصویر دیکھیں مشرف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یوسف رضا گیلانی, امیر مقام بھی ہے اس میں, علیم خان بھی ہے, رضا حراج بھی ہے. اور رضا حراج کا بیٹا تو آپ کو پتہ ہے یونین کا صدر ہے آکسفورڈ یونیورسٹی, جائن کے وہ معاملات سیٹ کروا رہا ہے موسیٰ حراج. بہرحال یہ اس وقت کوشش کا. اب سہیل آفریدی کی کے پی میں جو آج جلسے میں تمر گرہ میں ہوا, بڑے سخت بیانات, اور پی ٹی آئی کے جو 2 رہنماؤں کو اغوا کیا گیا جنہیں معزز مہمان کیا کہ سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ ادارے اٹھا کے لے گئے ہیں, ISI اور MI کے لوگ انہوں نے اغوا کیا ہے, یہ فی الفور واپس کریں. عدالتوں کے بارے میں کسی نے پوچھا عدالتوں میں جائیں گے, اس نے کہا عدالتوں میں کیا جانا ہے, اب عدالتوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. جو فیصلہ عمران خان سے ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ ہم نے عمران خان سے امن و امان کے مذاکرات کے متعلق وہ ہو چکا ہے ہمارا معاملہ. اب عدالتیں تو یہاں انصاف کے لیے نہیں بیٹھیں گی, تو سیدھا فوج کے خفیہ اداروں کے پاس تحریک انصاف کے حوالے سے جانا چاہیے. جو بھی معاملہ ہے, جلسہ گاہ میں ہزاروں آج کرسیاں بھی لگی تھیں اور جرگے کے متعلق بھی بڑا اہم معاملہ تھا. اب دیکھیں یہاں حکومت نے جو ان کے صحافی ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ جو وہ فیلڈ مارشل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد 28ویں ترمیم کے بعد, تاکہ وہ صدارت کی طرف آ جائے. عمران خان کو آخری آفر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اختلافات بھول جائیں, وفاقی حکومت کو تسلیم کریں, ہم آپ کو آرمی چیف کو صدر تسلیم کر لیں, آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے, اور پھر یہ تھا کہ ہم ترقی اور امن کی طرف جائیں. میں نہیں خیر اس بات کو مانتا. نجم سیٹھی انہیں خوف ضرور ہے. یہ سہیل آفریدی نے پورا یہ بات بھی کی جس طرح اس نے خفیہ ایجنسیوں کا پورا بستر ہی گول کر دیا خیبر پختونخوا سے کہ 27ویں ترمیم کی اب یہاں فکر کے بغیر فیصلے ہوں گے. صوبائی حکومت نہیں مان رہی تمام فیصلے, تو اس میں بڑے اہم فیصلہ. محسن نقوی اس لیے وہاں گیا, کوشش کرتا رہا کہ وہ جو زیادہ سے زیادہ وہاں اپنی رٹ قائم کرنے کی کوشش کی جائے. وانا میں بات کر رہا تھا آج. اور نواز شریف صاحب بھی ملک سے فرار میڈیکل کے نام پہ 27ویں ترمیم پر حکومت نے دستخط کروا لیے, انہیں گردن سے توڑ سے پکڑ کے لے آئی. اسٹیبلشمنٹ اب جدابہ کی 28ویں کی ترمیم ہوگی تو بھی میاں صاحب کان سے پکڑ کے لائیں گے. بیٹی کا دور ہے, ایک بیٹی سے پورے ملک پہ حکومت ہے میاں صاحب, یاد رکھیں. 2 ہوتی تو پوری دنیا میں حکومت کرتے ہیں. تو 27ویں ترمیم کے 28ویں کے 29ویں جتنی کروائیں گے وہ کریں گے. ابراہم اکارڈ معاہدے پر بھی ہو سکتا ہے کریں. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جو بیان دیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے محمد بن سلمان سے فائنل گفتگو ہو رہی, اور محمد بن سلمان سے اس بات کا انتظار ہے کہ وہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر 1967 کی سرحدوں پر تسلیم کریں. اب اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے جو کچھ بھی محمد بن سلمان نے مانگا, ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم نے دے دیا ہے, اب ان کا فیصلہ ہے. اگر یہ کر دیا تو غزہ میں مستقل امن ہوگا اور سعودی عرب ابراہم اکارڈ معاہدے میں شامل ہوئی. لیکن باقی تمام عرب دنیا نہیں مان رہی. ظاہر ہے یہ مان کے تو مسلم دنیا مان جائے, بہت بڑی تاریخ بن, لیکن 1967 کی سرحدوں پر جا کے واپس اسرائیل کے لیے ناممکن ہے, وہ کہہ چکے ہیں پہلے. اب فیلڈ مارشل کو یہاں شاہ عبداللہ وہ اردن کا بادشاہ کے ملاقات کر کے اسی طرح درمیان میں آ کے کوشش کر رہے ہیں, جس طرح پہلے تصویر میں وہ درمیان میں آرمی چیف کو کھڑا کیا اس نے, خود اسے صدر وزیر اعظم سارے لینے گئے, کابینہ سے گارڈ آف آنر وغیرہ وغیرہ. تقریب پی ٹی وی پہ بھی چلے گی. 2 طرفہ ملاقاتیں, 2 طرفہ ملاقاتیں یہی ہیں کہ تسی بھی مان جاؤ اسی بھی مان جا, جان چھوڑیں آپ کو کچھ پیسے دلوا دیتا ہوں, اور تو انہیں کچھ نہیں ملنا. ابھی تک یہ دیکھیں کہ پاکستان کو اتنے بڑے بڑے معاملات میں $1 بھی نہیں ملا.
ماضی میں مفت کی پیمنٹس ہو جایا کرتی تھی, قرضے ادائیگی ہو جاتی تھی, یہاں $1 نہیں مل رہا. وجہ دینے والوں کو پتا ہے کہ ملک میں نہیں لگنے, ملک کے حالات بالکل بری طرح تباہ و برباد ہو چکے ہیں, انہوں نے سے پتھر کے دور میں پہنچا دیا, اب انہیں دینا پیسے لے کے بھاگنے کے مراد, تو اپنے پیسے بچاتے ہیں اور ان میں کوئی نہیں. اس کے علاوہ مزید اور بھی کچھ خبریں ہیں, کوشش کروں گا کہ اگر تیسرے اگلے ویلاگ میں جو کچھ رہ گئیں ڈسکس کر لیں, ورنہ کل ہماری کانفرنس آپ کو پتہ ہے اس کی تیاری بھی کرنی ہے ہم لوگوں نے. اب تک ہمارے تمام مندوبین 5 براعظموں سے, سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز, بڑے بڑے جرنلسٹ تمام اکٹھے ہو چکے ہیں. عمران ریاض بھی موجود ہیں, اور بھی کچھ لوگ ہیں, بہت سارے نام ہیں, پوری لسٹ ہے. وہ آپ کانفرنس دیکھیے گا, اس میں پاکستان کا مقدمہ ایک ڈفرنٹ انداز میں پیش ہوگا, اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ایک نیا دور شروع ہوگا ان سارے مرحلے کا. وہ یاد رکھیے گا میری بات, اللہ نے چاہا تو اب اوورسیز پاکستانی کی نئی طاقت کے طور پر سیاسی نہیں, یہ سوشل میڈیا کی طاقت کے سامنے آئیں گے, اور ان آواز کو انشاءاللہ ان ایوانوں سمیت پوری دنیا میں دیکھیں گے آپ, وہ کیا ہوگا اس پہ اپنی تفصیل ظاہر ابھی تھوڑی دیر روک لیتا ہوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.